ਹੋ ਜਾਓ ਨੀ ਕੋਈ ਮੋੜ ਲਿਆਓ, ਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਈ ਅੱਜ ਲੜਕੇ। ਹੋ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਸੋਹਣਾ, ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਧਰ ਕੇ। ਉਹ ਛੱਲਾ ਬਹਿਰੀ ਓਏ ਬੂਰੇ ਵੇ ਵਤਨ ਮਾਹੀ ਦਾ ਦੂਰੇ ਵੇ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੂਰੇ। ਵੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਛੱਲਿਆ ਛੋਰਾ, ਵੇ ਕਾਦਾ ਲਾਇਆ ਈ ਜੋੜਾ। ਉਹ ਛੱਲਾ ਖੂਹ ਤੇ ਤਰੀਏ, ਛੱਲਾ ਖੂਹ ਤੇ ਤਰੀਏ, ਵੇ ਗੱਲਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਵੇ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰੀਏ, ਵੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਛੱਲਿਆ ਢੋਲਾ, ਵੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕਾਦਾ ਹੀ ਓਲਾ। ਵੇ ਛੱਲਾ ਨੌ ਨੌ ਖੇਵੇ, ਛੱਲਾ ਨੌ ਨੌ ਖੇਵੇ, ਵੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਠੜੇ ਮੇਵੇ, ਵੇ ਅੱਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਵੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਛੱਲਿਆ ਕਾਵਾਂ, वे मावां ठंडियाँ छावां। पानी के खाली घड़े पे अपने हाथ में पहने छल्ले से मैं वो घड़ा बजा रही थी और ये गाना गा रही थी। मैं जानती थी कि मेरी आवाज़ में कितना दर्द है। उसके कदम रुकेंगे। अपने सर पे पहनी ओढ़नी से मैं उसी को देख रही थी। उसकी चलती हुई और मिट्टी उड़ाती हुई जीप एकदम रुकी थी। जैसे ही जीप रुकी, मेरा दिल सीने में थमा था। मेरे साथ 2 लड़कियां और थीं जो पानी के खाली घड़ों को मेरे गाने के सुरों के साथ बजा रही थीं। उसकी जीप में उस वक्त 7 मर्द मौजूद थे। गाड़ी खुद चला रहा था। बड़ी तेज़ तर्रार नज़र थी उसकी कि अपनी ओढ़नी से छुपे हुए चेहरे के बावजूद मेरा दिल बड़ी ज़ोर ज़ोर से धड़का था। मेरी आवाज़ में लर्जिश पैदा हुई थी। हालांकि मैं कोई कमज़ोर औरत नहीं थी, लेकिन वो शख्स शातिर दिमाग था। उसने गाड़ी रोक ली और गाड़ी से नीचे उतरा। उसके पाँव में पहनी हुई खेड़ी की आवाज़ और उसकी चरचराहट मैं अपने गानों के बोलों के बावजूद सुन रही थी। जैसे जैसे कदम आगे बढ़ रहे थे, मेरा दिल लग रहा था किसी ने मुट्ठी में पकड़ के मसला हो। मेरी आवाज़ में वाज़े लर्जिश थी। वो उकड़ू होके मेरे पास बैठा। मैं वहीं चुप हुई। मेरे हाथ घड़े पे रुके थे। कहने लगा, रुक क्यों गई? गाओ ना, आवाज़ अच्छी है तुम्हारी। मैंने कहा, ना मिठा साईं, मैं तो बस ऐसे ही। कहने लगा, कौन हो तुम लोग और यहाँ रेगिस्तानी इलाके में क्या कर रही हो? मेरे साथ बैठी खातून कहने लगी, मिठा साईं परदेसी हैं जी, रोजी रोटी की खातिर इधर आए हैं, गाँव गोट से आए हैं जी। मेरे दोनों हाथों में चूड़ियाँ भरी पड़ी थीं, पाँव में मोटी मोटी पाजेबें थीं। मैं बिल्कुल सिंधी कल्चर के हिसाब से थी। कढ़ाई वाला चोला, ढीला ढाला पजामा और सर पे पहनी ओढ़नी से आधे से ज़्यादा चेहरा छुपा हुआ था। बस मेरे होंठ दिखाई दे रहे थे जो उस वक्त उस शख्स की दहशत से कपकपा रहे थे। उसने खड़े होकर अपने बटुए से कई हज़ार के नोट निकाले और मेरे सर से वार कर दूसरी खातून को दे दिए। कहने लगा, कुछ खा लेना। फिर 1000 मेरे हाथ में रख दिया। कहने लगा, अब इन पैसों से तुम कुछ मत खाना, तुम्हारा सदका उतारा है। बड़ी प्यारी आवाज़ है तुम्हारी। मैंने कहा, मिठा साईं, पैसे नहीं चाहिए जी, अगर कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, रहने को छोटी सी जगह मिल जाए तो एहसानमंद रहूँगी आपकी। परदेस से आई हूँ जी, बस 2 चीज़ों की ख्वाहिश है, एक इज्जत की हिफाजत रह जाए, दूसरा हलाल रोटी मिल जाए। अब्बा ने कभी सदका खैरात नहीं लिया, इसलिए लोगों की खैरात मुझे रास नहीं आती। अपनी मेहनत का कमा के खा सकती हूँ। मुझे किसी ना किसी तरह बस उस इलाके के अंदर दाखिल होना था जहाँ का वो बेताज बादशाह था। कुछ देर वो उस घूंघट से ही मुझे देखता रहा। उसकी आंखों में इतनी तपिश थी कि घूंघट में होने के बावजूद मेरा चेहरा उसकी नज़रों की तपिश से तमतमाता हुआ महसूस हो रहा था। कहने लगा, मैं गैरों को अपने इलाके में दाखिल नहीं करता, ये मेरा पहला असूल है। मैंने कहा, फिर अपनी खैरात वापस लेकर जाइए। कहने लगा, खैरात तुम्हें नहीं दी, तुम्हारी आवाज़ सुनी है, समझ लो मुआवजा है। मैंने कहा, ना जी, ये तो अल्लाह की देन है मिठा साईं। ज़रीना का एक असूल है, काम करती है तो पैसा लेती है। आपकी बड़ी मेहरबानी जी। वो उठ के जा चुका था। मुझे फिर से नाकामी का मुंह देखना पड़ा था। पिछले 2 महीने से मैं कोशिशों में लगी हुई थी। अब जाकर पहली मुलाकात इस शख्स से हुई थी और मुझे यकीन था कि पहली मुलाकात में मैं उसे चारों शाने चत कर दूंगी, लेकिन बुरी तरह से नाकाम हुई थी।
وہ جا چکا تھا اپنی جیپ سے دھواں اڑاتا ہوا۔ 2 میل کے فاصلے پر اس کا اپنا علاقہ شروع ہو جاتا تھا، جہاں صرف اس کی چلتی تھی، جہاں کے سیاہ سفید کا وہ مالک تھا اور اس کے لوگ اس پہ جان چھڑکتے تھے۔ کئی پولیس آفیسر آئے اور ناکام واپس لوٹ گئے۔ ایسے آفیسرز جن کے نام سے مجرم کانپتے تھے، وہ بھی کبھی اس کے گریبان پہ ہاتھ نہیں ڈال پائے تھے۔ میرے آفیسرز تو پہلے ہی مجھ سے کہہ چکے تھے کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم ہار مان لو، لیکن میں مصمم ارادہ کر کے آئی تھی۔ مجھے اس شخص کو زیر کرنا تھا۔ اس کی سفاکی میں دیکھ چکی تھی۔ اس شخص پر زندہ مردہ پکڑنے پہ کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن اس پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے کوئی بھی پولیس انسپکٹر تیار ہی نہیں تھا۔ اس شخص کی ہسٹری بڑی عجیب تھی۔ جب میں نے اس کی فائل پڑھی تو میرے لیے حیران کن سی باتیں تھیں۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں ایسا خطرناک اور شفاق مجرم نہیں دیکھا تھا۔ مارتا تھا، اکیلا مارتا تھا، لیکن اپنے علاقے میں لا کر مارتا تھا، جہاں نہ پولیس کی بھاری نفری کام آتی تھی اور نہ ہی مقتل کے ورثہ اپنے حق کی خاطر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے۔ چپ سی پڑ جاتی تھی۔ یہ شہر سے جس شخص کو چاہتا گریبان سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا اپنے علاقے میں لے جاتا، اور دوسرے دن اس شخص کی لاش جس طرح سے ملتی تھی، ہم پولیس والے بھی دیکھ کے کانپ اٹھتے تھے۔ بہرحال میرے سامنے یہ کیس اس لیے بھی رکھا گیا کیونکہ میں خفیہ پولیس میں شامل تھی۔ سرعام میرا کوئی بھی ریکارڈ نہیں تھا۔ جتنی پولیس سرعام اپنی کرسیوں پہ بیٹھتی ہے، اس سے کہیں زیادہ خفیہ طور پہ کام کرتی ہے، اور اصل کام ہمارا ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہم سارے ثبوت اکٹھے کر کے دیتے ہیں، اور دیکھنے میں ہم عام سی پبلک کی طرح ہی لگتے ہیں، کوئی ہمیں پہچان نہیں سکتا۔ اور پچھلے 2 سالوں میں نے اپنا کوئی کیس نہیں ہارا تھا۔ بڑی چالاکی سے میں نے اپنے سارے کیس جیتے تھے، اس لیے میرے سینئرز کو مجھ پہ بھروسہ تو تھا۔ لیکن جب میں نے اس مجرم کے بارے میں سنا اور اس کی سفاکی سنی، عجیب دنگا فساد اس نوجوان نے برپا کر رکھا تھا۔ جب دل چاہتا جسے چاہتا اسے کاٹ کے پھینک دیتا تھا۔ ابھی تک پولیس اسے 4 بار پکڑ چکی تھی، لیکن 24 گھنٹے سے زیادہ جیل میں رہتا نہیں تھا۔ اس شخص کی آنکھیں ہر وقت انگارے برساتی تھیں۔ اسے وہی پکڑ سکتا تھا جو اس کے علاقے میں داخل ہو سکتا، اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کر سکتا، کیونکہ یوں تو وہ کوئی بھی ثبوت چھوڑتا ہی نہیں تھا۔ سب کے سامنے بھی کسی کو گھسیٹتے ہوئے اپنے علاقے میں لے کے جاتا تو لوگوں کی زبانوں پہ قفل پڑ جاتے تھے۔ اس کے خلاف کوئی گواہی دینے کو تیار نہیں ہوتا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ انجام کیا ہوگا۔ میری پہلی کوشش ناکام ہوئی تھی، کیونکہ وہ کوئی عام مجرم نہیں تھا، شاطر دماغ رکھتا تھا۔ ہر بار ایسے طریقے سے مارتا تھا کہ دیکھنے والے کی روح لرز جاتی تھی۔ میں ٹھان چکی تھی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اگر ایک بار میں اس کے علاقے میں داخل ہو گئی تو پھر میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا۔ بہرحال اس کے بارے میں جتنی معلومات میں حاصل کر سکتی تھی میں کر چکی تھی۔ اسے لوک میوزک اور اس طرح کے گانے بہت پسند تھے، اور یہ محض اتفاق تھا کہ میری آواز بہت اچھی تھی۔ میں ایک یتیم لڑکی تھی، چچا کے پاس رہتی تھی۔ جیسے ہی 14 جماعتیں پاس کی، میں نے چچا سے کہا پولیس میں جانے کے لیے، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ لیکن میرا رجحان شروع سے ہی انہی چیزوں کی طرف تھا۔ آج تک محلے میں بھی کبھی کھیلتے ہوئے کسی سے بھی لڑکے یا لڑکی سے کبھی مار نہیں کھائی تھی، ہمیشہ مار پیٹ ہی کر کے جاتی تھی۔ میرے چچا میری ان حرکتوں سے یا ان مردانہ حرکتوں سے بڑے پریشان تھے۔ کہتے تھے بس تم نام کی ہی لڑکی ہو، تمہارے اندر پتہ نہیں کون سا مرد ہے، مارتی ہو تو اندھا دھند مارتی چلی جاتی ہو۔ میں نے کہا چچا صرف مارتی نہیں ہوں، مار کھاتی بھی ہوں۔ ابھی بھی اپنے ہونٹ کے کنارے کے قریب سے رسنے والے خون کو میں اپنے دوپٹے سے صاف کر رہی تھی۔ چچی کو تو میں ویسے بھی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ کہنے لگی پورے محلے میں اس نے اپنی دہشت پھیلا رکھی ہے۔ کلثوم کے ابا، میں تو کہتی ہوں اس کا کچھ کرو، ورنہ ہماری بیٹی کے لیے بھی رشتے نہیں آنے والے۔ عجیب گنڈی قسم کی لڑکی ہے یہ۔ میں نے کہا اس نے چھیڑا تھا مجھے چچی، اور مجھے چھیڑنے والا وہ ہوتا کون ہے؟ میں نے تو اس کا منہ توڑنا ہی تھا نا۔ رہی کلثوم کی شادی کی بات، تو میں تو کہہ رہی ہوں بھیج دو مجھے، بھرتی کروا دو پولیس میں۔ کلثوم نے بھی اپنے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔
ابا خدا کے لیے آپ اسے پولیس میں بھرتی کروا دیں، کیونکہ ہم شریفوں میں یہ نہیں رہ سکتی۔ میں نے بڑی غصیلی نظر سے اسے دیکھا تھا۔ چچا نے مجھے اس شرط پہ ٹریننگ کی اجازت دی تھی کہ اگر تم پولیس میں بھرتی ہو بھی گئیں تو ان کے گھر میں نہیں رہوں گی، اور اگر ان کے گھر پہ مجھے رہنا ہے تو مجھے شادی کرنی پڑے گی، اور میں شادی ابھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے چچا کی شرط مان لی۔ جیسے ہی پولیس کی نوکری ملی، میں نے خفیہ پولیس میں کام کرنے کا انتخاب کیا۔ رہائش مجھے مختلف ہاسٹلز میں دی جاتی تھی، وہاں میں اپنا خفیہ مشن بھی پورا کر لیتی تھی اور مفت میں رہ بھی لیتی تھی۔ میری زندگی اچھی چل رہی تھی، ہاں، لیکن مجھے مشن امپاسبل کرنے کا بہت شوق تھا، اور عزیر پٹھان کا کیس میرے لیے ایک مشن امپاسبل جیسا ہی تھا۔ حالانکہ وہ شخص پٹھان نہیں تھا، سندھ کے ایک علاقے کو اس نے اپنے جرموں کا اڈا بنا رکھا تھا، اور وہاں کے رہائشیوں کو پتہ نہیں اس سے ایسی کون سی محبت تھی کہ اس کے نام کی مالا جپتے تھے، کسی کو اندر آنے نہیں دیتے تھے۔ لوگوں پہ پتہ نہیں کون سا جنتر منتر کر رکھا تھا اس نے کہ کوئی بھی اس کے خلاف اس کے علاقے میں بولنے والے کا منہ توڑ دیتا تھا۔ پتہ نہیں سب کے سب بدماش تھے وہاں کی عورتیں بھی مردوں سے کم نہیں تھیں۔ اس عزیر پٹھان کے بارے میں کوئی بھی کچھ بھی سننا نہیں چاہتا تھا۔ مار دھاڑ کے کئی کیس تھے جن سے اس کی فائلیں بھری پڑی تھیں، لیکن ثبوت کے نام کا صفحہ خالی رہتا تھا۔ گواہوں میں کوئی سائن نہیں کرتا تھا، کوئی اس کے خلاف ایک لفظ نہیں بولتا تھا۔ اس لیے اسے پکڑنے کے لیے، ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے اس علاقے میں جانا بے حد ضروری تھا، اور یہ کام کوئی مرد نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ کسی بھی غیر کو اپنے علاقے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ میں عورت تھی، مجھے لگا کہ شاید میری آواز کا جادو اس پہ چل جائے گا۔ آواز کا جادو تو چلا تھا، لیکن اتنا نہیں کہ اس کے شاطر دماغ کو معاف کرتا اور وہ مجھے اپنے علاقے میں نوکری کے طور پہ رکھ لیتا۔ کوئی ملازمہ کے لیے نوکری بھی مجھے مل جاتی تو میں اس کے خلاف بہت سے ثبوت اکٹھے کر سکتی تھی۔ خیر، میں بھی اتنی کمزور نہیں تھی کہ اپنے ارادوں سے پیچھے ہٹتی۔ میرے پیچھے ویسے بھی کوئی رونے دھونے والا نہیں تھا، اور یا کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ میں بلیک میل ہوتی یا وہ جذباتی طور پہ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا، کیونکہ انسان ہمیشہ اس وقت بلیک میل ہوتا ہے جب اس کا کوئی اپنا دشمن کے شکنجے میں پھنس چکا ہو، اور چچا چچی تو ویسے ہی مجھ سے بہت دور تھے۔ میں الگ شہر میں رہتی تھی اور میں بلیک میل ہو بھی نہیں سکتی تھی، مجھے پرواہ بھی نہیں تھی۔ اب یہ بھی نہیں کہ میری زندگی میں کوئی آیا نہیں تھا، بہت سے پولیس والوں کے دل میرے لیے دھڑکے تھے۔ کافی پولیس انسپیکٹرز نے اظہار محبت تک کیا تھا، شادی کی آفر بھی کی تھی، لیکن مجھے ابھی تک کوئی اچھا ہی نہیں لگا تھا، کیونکہ سارے کے سارے رشوت خور تھے۔ بہرحال جب میں نے ایس ایچ او جمشید سے یہ کہا کہ میں اس مجرم کے علاقے میں جا کے ثبوت اکٹھے کرنے چاہتی ہوں، اور اس بار اسے ایسی ہتکڑی پہناؤں گی کہ یہ بھی یاد کرے گا، کیونکہ گواہ میں خود بنوں گی، تو انہوں نے مجھے بڑے تعجب سے دیکھا تھا۔ کہنے لگے، تم ہوش میں تو ہو؟ تمہیں پتہ ہے تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ تم آگ میں کودنے کا فیصلہ کر رہی ہو لڑکی، اور ابھی تمہارا تجربہ صرف 2 سال کا ہے، اور وہ بھی خفیہ پولیس کا۔ میں نے کہا، یہ میرے لیے پلس پوائنٹ ہے سر، کیونکہ میرا کوئی بھی پولیس کا ریکارڈ نہیں ہے، اس لیے وہ مجھ تک پہنچ ہی نہیں سکتا، میری انکوائری نہیں نکلوا سکتا۔ کچھ دیر وہ سوچتے رہے، پھر کہنے لگے، لیکن تم اس تک پہنچو گی کیسے؟ وہ تو فوراً ہی تمہاری تفتیش کروا لے گا۔ میں نے کہا، نہیں، میں پہلے سے اپنی تیاری کر کے رکھوں گی، آپ جانتے ہیں میرا ہوم ورک ہمیشہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ کہنے لگے، بہت بڑا رسک ہے انم، اور تم جانتی ہو کہ ایک عورت صرف جان سے نہیں جاتی، ایسے مشن میں عزت کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ میں نے کہا، جی میں جانتی ہوں۔ کہنے لگے، پھر بھی میں تمہیں کہوں گا کہ تم سوچ لو، کیونکہ وہ شخص بہت چالاک ہے، وہ سرے عام نہیں مارتا، وہ گھسیٹ کے لے جاتا ہے، سب کچھ اپنے علاقے میں کرتا ہے، اور پھر اس کے علاقے والے اس کے وفادار ہیں۔ میں نے کہا، پھر بھی میں جانا چاہتی ہوں۔ کہنے لگے، ٹھیک ہے، ہماری کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو ہم تمہاری مدد کرنے کو تیار ہیں، لیکن میرا مشورہ ہے کہ اپنے ساتھ کچھ بھی ایسا نہ لے کے جانا کہ تم پکڑ میں آؤ، نہ کوئی اسلحہ، نہ کوئی ایسی چیز، کیونکہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ تم تک پہنچ جائے گا، تمہیں تمہاری اصل حقیقت کے ساتھ پکڑ لے گا۔
وہ بہت تیز اور شاطر قسم کا شخص ہے. تم یہیں سے اندازہ لگا لو کہ ہر بار وہ یوں مارا کرتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. ابھی آخری لاش جو ہم تک پہنچی ہے میرے خیال سے تم نے بھی دیکھی ہے. اس سوچ نے مجھے جھرجھری لینے پہ مجبور کر دیا تھا. میں نے کہا یس سر. کہنے لگے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تم اس مصیبت میں کیوں کودنا چاہتی ہو. میں نے کہا کیونکہ اس کے جرائم دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ اس کے گریبان پہ بھی ہاتھ ہو، اور ہاتھ میرا ہو تو اور بھی اچھی بات ہے کہ اس جیسے شخص اور مجرم کی دنیا کے بادشاہ کو ایک عورت نے زیر کیا. وہ مسکرائے تھے. کہنے لگے اگر تم واقعی کامیاب ہو گئی تو بہت بڑے انعام کی حقدار ہو جاؤ گی، اور عہدہ کیا ملے گا اس کا تو تم تصور بھی نہیں کر سکتی. لیکن دیکھ لو جان کا خطرہ بھی ہے اور عزت کا بھی. میں نے کہا میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں، بس آپ یہ کیس میرے ہینڈ اوور کروا دیں. کہنے لگے ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں. پچھلے 2 مہینے سے میں اپنے آپ کو ایک سندھی لڑکی اور گوٹھ گاؤں کی لڑکی بنا کر اسی کے قصبے کے آس پاس کے چھوٹے سے گاؤں قصبوں میں رہ رہی تھی. کوئی بھی میری پہچان سے واقف نہیں تھا. سب کو یہی پتا تھا کہ دور دراز کے کسی گاؤں سے آئی ہوں اور پیسہ کمانا چاہتی ہوں. یوں بھی ہماری ٹریننگ ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں ہر ماحول میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی صلاحیت ہوتی ہے. چھوٹے سے گھروں میں اور گلی گلی مانگنے والی خواتین کے ساتھ میں رہ رہی تھی اور پچھلے 2 مہینے سے رہ رہی تھی. میری آواز اچھی تھی اس لیے گاتی میں تھی اور لوگ میری آواز سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، اس لیے پیسے وہ عورتیں اکٹھے کرتی تھیں. مجھے بس کھانا پینا مل جاتا تھا. وہ خاتون کہنے لگی تم کیوں نوکری کرنا چاہتی ہو؟ سنا ہے بڑا خطرناک مجرم ہے، یہ بڑا خطرناک انسان ہے. میں نے کہا اماں تم آم کھاؤ نا، پیڑ نہ گنو. کہنے لگی ہم تو اس کے نام سے بھی کانپتے ہیں اور تو اس کے علاقے میں نوکری کرنا چاہتی ہے. تجھے پتا ہے ذرا سی غلطی پہ سیدھا گولی مارتا ہے، نہ وجہ پوچھتا ہے نہ بتاتا ہے، نہ کوئی سوال نہ جواب کرنے کا موقع، سیدھا ٹھا گولی سینے پہ مارے گا. میں نے کہا ایک بار مجھے جانے دو، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی. بہرحال وہ لوگ اپنا رخت سفر باندھ چکے تھے. کہنے لگی چلو واپس چلو، تیرے کہنے پہ یہاں آ گئی پر یہاں پہ آس پاس اسی کا راج چلتا ہے. وہ ریگستانی علاقہ تھا. شام ہونے کو آئی تھی اور واپسی کا سفر بھی 1 گھنٹے کی پیدل کی مسافت کا تھا. میں نے کہا آپ لوگ جائیں میں یہیں ٹھیک ہوں. کہنے لگی پاگل تو نہیں ہو گئی، اس ویرانے میں کیا کرے گی؟ نہ پینے کو پانی نہ کھانے کو کوئی چیز، اور دیکھ تو ہمارے ساتھ ہی رہا کر. ہاں میں تجھے اب پیسے بھی دے دیا کروں گی. وہ شاید اس لیے کہہ رہی تھی کیونکہ میری وجہ سے اسے نوٹ بہت مل رہے تھے اور میرا خرچہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا. میں نے کہا نہیں، میرا آپ کا ساتھ یہیں تک تھا، آپ جائیں میں یہیں ٹھیک ہوں. ان عورتوں نے میری بڑی منت سماجت کی پر میں نہیں گئی. پانی کا مٹکا پانی سے بھرا ہوا تھا، کھانے کا کچھ سامان بھی میرے پاس تھا. میں وہیں رک گئی، اپنی ایک پوٹلی میں سے چادر نکالی اور بچھا لی. چاروں طرف آہستہ آہستہ اندھیرا بڑھنے لگا تھا. دور دور اسی کے علاقے میں رہنے والوں کے گھروں کے بلب دکھائی دے رہے تھے، لیکن وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں ملی تھی. بڑی ہی حسرت سے میں وہ جلتی ہوئی بتیاں دیکھ رہی تھی. آنے جانے کا راستہ یہی تھا، اس لیے پوٹلی اپنے سر پہ رکھی اور آنکھیں بند کر لیں. ویسے بھی موسم گرم تھا، رات قدرے بہتر تھی. میں جانتی تھی کہ جب وہ واپس آئے گا تو مجھے ضرور دیکھے گا. ہو سکتا ہے مجھ پہ ترس آ جائے اور کہے کہ چلو آؤ میں تمہیں اپنے علاقے میں ہی لے جاتا ہوں. مجھے اس کے گھر تک پہنچنا تھا. میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر اس کا ویک پوائنٹ کیا ہے. کوئی نہ کوئی تو ہوگا، کیونکہ اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ نہیں جانتا تھا، کیونکہ اس کے علاقے میں کوئی گیا ہی نہیں تھا. یوں سمجھ لیں کہ چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی. بہرحال کچھ دیر بعد نیند مجھ پہ مہربان ہوئی، لیکن زور سے مٹی اڑاتی ہوئی گاڑی کی آواز نے میری آنکھ کھولی. یوں بھی ہم پولیس والوں کی نیند بڑی کچی ہوتی ہے. میں اٹھ چکی تھی لیکن لیٹی رہی. اس بار چہرے پہ اوڑھنی نہیں ڈالی تھی. گاڑی کی تیز روشنی اور اس کے پیچھے 2 جیپیں اور مٹی اڑاتی ہوئی آ رہی تھیں، لیکن اس کی گاڑی پھر سے میرے قریب پہنچ کے رکی. کہنے لگا دیکھو کون ہے، زندہ ہے یا مردہ ہے. اس کے گھمبیر لہجے پہ بہت سے نوجوان فٹافٹ جیپ سے اترے اور میرے پاس آئے.
ایک نے میرا بازو پکڑ کے مجھے ہلایا۔ میں جان بوجھ کے ہڑبڑا کے اٹھی۔ میں نے کہا کون ہو تم لوگ؟ میں نے جلدی سے اپنی چادر سے چہرہ چھپایا۔ اس کا گارڈ کہنے لگا عزیر بھائی لڑکی ہے۔ وہ کہنے لگا اے لڑکی کون ہو تم؟ میں نے کہا میں وہی ہوں جو دوپہر کو ملی تھی، پتہ نہیں وہ عورتیں مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی ہیں۔ یہ کہہ کے میں نے رونا شروع کر دیا۔ وہ اپنی گاڑی سے اترا، میرے پاس آیا، کہنے لگا زیادہ ڈرامہ مت کرو۔ پھر اپنے ایک گارڈ سے کہنے لگا اس کی یہ پوٹلی تو ذرا چیک کرو، کیا ہے اس میں؟ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، حالانکہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اس کے دماغ اور اس کی تیز تراری پہ حیران تھی۔ انہوں نے میری پوٹلی کھولی، جہاں ایک جوڑا تھا اور کچھ پیسے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا عزیر بھائی کچھ نہیں ہے، خالی ہے، بس اس کا جوڑا ہے یا چند پیسے ہیں۔ میں ابھی بھی سوں سوں کر رہی تھی۔ کہنے لگا آواز بند کرو، مجھے بزدل لڑکیوں سے سخت نفرت ہے اور رونے والی لڑکیوں پہ مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے ان کا گلا دبا دوں۔ جب وہ تمہاری سگی تھی تو تمہیں یوں کیوں چھوڑ گئیں؟ لے کے کیوں نہیں گئی ساتھ؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا، میری سگی نہیں تھی، میں تو کسی اور گاؤں سے آئی ہوں، یوں سمجھیں کہ بھاگ کے آئی ہوں، کیونکہ اماں ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ گاؤں کا ایک بدماش میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ رات کے اندھیرے سے نکل کے بنا ٹکٹ کے ٹرین میں بیٹھ گئی تھی۔ جب ٹی ٹی نے ٹکٹ مانگی تو میں اتر گئی۔ پھر ان عورتوں سے ملاقات ہو گئی۔ پچھلے 2 مہینے سے گا گا کے میرا گلا بیٹھ گیا۔ بہت کمایا ہے مٹھا سائیں، انہوں نے میری آواز سے۔ بس جب مجھ سے سیکھ لیا تو کہنے لگی پہلے کچھ دیر آرام کرتے ہیں پھر جائیں گے۔ میں سو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اکیلی تھی، اس لیے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر اپنے ایک گارڈ سے کہنے لگا اسے جیپ میں بٹھاؤ، جس گاؤں سے یہ آئی ہے اسے وہاں چھوڑ کے آؤ، انہی عورتوں کے پاس جہاں سے یہ آئی ہے، اور انہیں سختی سے کہنا کہ اسے اپنے ساتھ رکھیں۔ میں نے کہا نہ مٹھا سائی نہ، مجھے نہیں جانا، بڑی ظالم عورتیں ہیں، دن بھر مجھ سے گانا گوا کے پیسے کماتی تھیں، رات کو کہتی تھیں سب کے لیے کھانا تم بناؤ گی۔ میں نے کہا مٹھا سائی مجھے کھانا بھی بہت اچھا بنانا آتا ہے، اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دو، میں بہت اچھا کھانا پکاؤں گی۔ دوسرا نوجوان کہنے لگا اس کی آواز بہت اچھی ہے عزیر بھائی، 4 دن بعد ویسے بھی ہماری بستی میں فیصل کی شادی ہے، اسی سے تھوڑا ناچ گانا کروا لیں گے۔ یہ سن کے اس شخص نے بڑے غصے سے اسے دیکھا تھا کہ وہ نظریں چرا گیا، گھبرا کے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ آج تو کہہ دیا ہے آئندہ مت کہنا۔ مجھ سے کہنے لگا دیکھ اپنے علاقے میں تو میں تجھے نہیں لے کے جاؤں گا، ہاں جہاں سے تو آئی ہے، جن عورتوں کے پاس تو رہتی ہے، ان کے پاس اگر تو جانا چاہے تو چھڑوا دوں گا، اور وہ تجھے دوبارہ اپنے سے جدا کرنے کی غلطی نہیں کریں گی۔ بڑا کوئی ڈھیٹ قسم کا شخص تھا۔ میں نے کہا مجھے نہیں جانا ان عورتوں کے پاس۔ ٹھیک ہے آپ مجھے یہیں رہنے دیں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، یہاں کے چرند پرند مجھے نوچ کھائیں گے، ویسے بھی میرا کوئی نہیں ہے جو میرے لیے 4 آنسو بہائے، پتہ نہیں ان کے دل میں کیا ہے۔ کہنے لگا اچھا جا جیپ کے پیچھے بیٹھ جا۔ میں نے کہا نہیں رہنے دیں، آپ کے احسان کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگا دیکھو مجھے انکار سننے کی عادت نہیں ہے، جاؤ جا کے جیپ کے پیچھے بیٹھو۔ پھر پیچھے بیٹھے ہوئے گارڈ سے کہنے لگا تم لوگ پچھلی جیپ میں آؤ۔ اندر ہی اندر مجھے اپنی بات پوری ہونے کی خوشی بھی تھی، لیکن خوف بھی بہت تھا، کیونکہ اب جو کچھ میرے ساتھ ہونے والا تھا وہ میری جان بھی لے سکتا تھا اور 100% لے سکتا تھا۔ بہرحال اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر میں نے گہری سانس لی اور اس کی جیپ میں پیچھے بیٹھ گئی۔ میں اس وقت بالکل نہتی تھی، صرف لڑنا جانتی تھی، اور جس قدر وہ لوگ اونچے لمبے چوڑے ہٹے کٹے تھے میں ان کا مقابلہ کر نہیں سکتی تھی۔ وہ خود بھی 6 فٹ لمبا تھا، کندھے تک اس کے بال تھے، اوپر سے یہ لمبی لمبی مونچھیں، شیو بڑی ہوئی تھی، عجیب جنگلی قسم کا انسان لگتا تھا، دیکھتے ہی جسے دل دہل جائے۔ دونوں جیبوں میں پستولیں تھیں۔ میں جیپ میں بیٹھ گئی، وہ اپنے گارڈ سے فنکشن کی تیاری کی باتیں کر رہا تھا۔ میں اس علاقے میں جیسے ہی داخل ہوئی مجھے لگا کامیابی کی پہلی سیڑھی میں چڑھ چکی۔ اندر ہی اندر خوش بھی بہت تھی، لیکن خوف بھی ہنوز میرے دل میں گھر کیے ہوئے تھا۔ وہ سیدھا مجھے اپنے ہی گھر لے کر اندر چلا گیا،
پیچھے آنے والی جیپیں کہیں اور جا چکی تھیں۔ جیپ اس کی حویلی نما گھر کے باہر کھڑی ہوئی۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا، گاڑی سیدھی پورچ میں جا کے کھڑی ہوئی۔ وہ نیچے اترا، کہنے لگا سکینہ اماں کو بولو اس لڑکی کو باورچی خانے کا راستہ دکھائے اور اپنے ساتھ اپنے کمرے میں رکھے۔ یہ کہہ کے وہ بنگلے کے اندر جا چکا تھا۔ میں جیپ سے اتر گئی تھی لیکن وہیں کھڑی رہی۔ اپنی پوٹلی میں نے پکڑ رکھی تھی۔ کچھ دیر بعد بڑے سے لاؤنج کے دروازے سے ایک 50 سال کی عورت باہر آئی۔ کہنے لگی تیرا نام زرینہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ وہ مجھے لاؤنج کے اندر لے گئی۔ بہت بڑا بنگلہ تھا لیکن کسی خاتون کو میں نے وہاں نہیں دیکھا سوائے اس ملازمہ خاتون کے۔ اس نے مجھے باورچی خانہ دکھایا، پھر کہنے لگی کچھ کھایا پیا ہے یا بھوکی ہو؟ میں نے کہا بھوکی ہوں۔ کہنے لگی چل بیٹھ تجھے کھانا دیتی ہوں۔ اس نے مجھے کھانا دیا۔ کھانا کھانے کے بعد مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ مجھے کوارٹر میں لے جا کے کہنے لگی دیکھ تو جہاں جائے گی مجھے بتائے بنا کہیں نہیں جائے گی۔ یہ سمجھ لے کہ میں تیرے ساتھ سائے کی طرح رہوں گی جب تک کہ عزیر پٹھان کو تم پہ بھروسہ نہیں ہو جاتا۔ میں نے کہا آپ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی، جہاں کھڑا کریں گی وہیں کھڑی رہوں گی، آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی میں۔ مجھے اس شخص کا اعتماد جیتنا تھا۔ بہرحال پھر ایسے ہی ہوا۔ اگلی صبح اس نے مجھے باورچی خانے میں کھڑا کر دیا۔ کھانا مجھے واقعی اچھا بنانا آتا تھا۔ یوں تو چچی نے میرے ساتھ کبھی اچھا سلوک نہیں کیا تھا، لیکن کم عمری میں ذمہ داریاں میرے ناتواں کندھوں پہ بہت جلدی ڈال دی گئی تھیں۔ کیونکہ میں یتیم تھی اس لیے کم عمری میں ہی کھانا بنانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ چچی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھیں اور نہ ہی کلثوم۔ میں نے فٹافٹ سے ناشتہ وغیرہ بنا دیا جو بھی سکینہ اماں نے مجھ سے کہا۔ کہنے لگی اگر تیرے ہاتھ کا ذائقہ عزیر پٹھان کو پسند آ گیا تو سمجھ لے تیری نوکری پکی۔ میں نے کہا اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ بہرحال ناشتہ لگ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ ٹیبل پہ بیٹھا سکینہ اماں سے کہنے لگا بلا اس لڑکی کو۔ میرا دل پتہ نہیں کیوں دھک دھک کر رہا تھا۔ میں باہر آ کے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگا پہلے یہ پراٹھا اور یہ آملیٹ میرے سامنے کھاؤ۔ اپنی پلیٹ میں رکھا آملیٹ اور پراٹھا اس نے میری طرف کھسکایا۔ میں کچھ پریشان ہوئی۔ میں نے کہا میں کیوں کھاؤں؟ یہ مالک لوگوں کا کھانا ہے میٹھا سائیں، میری اوقات نہیں ہے۔ کہنے لگا لیکن تمہیں کھانا پڑے گا۔ مجھے کیا پتا تم نے اس میں کیا ملا دیا ہو۔ اس کی بات اور اس کی عقل پہ میں حیران تھی۔ کتنا تیز ترار تھا۔ میں نے کہا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ کہنے لگا تو ڈر کیوں رہی ہو؟ چہرے پہ اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ پتہ نہیں کیوں لیکن میں اس کی نظروں سے گھبرا جاتی تھی۔ چیل جیسی نظریں تھیں اس کی۔ میں نے پراٹھے کے ساتھ تھوڑا سا آملیٹ بھی کھایا۔ جب تک میں نے نوالا اندر نہیں لے لیا اور مجھے 15-20 منٹ گزر نہیں گئے اس نے ناشتہ نہیں کیا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے جاؤ۔ پھر سکینہ اماں سے کہنے لگا اس لڑکی پہ کڑی نظر رکھنا۔ کڑی نظر کا مطلب جانتی ہو نا اماں؟ بڑا کرخت لہجہ تھا۔ سکینہ اماں کہنے لگیں بے فکر رہو، میری نظریں اسی پہ ہوتی ہیں۔ کہنے لگا یہ نظریں ہٹنی نہیں چاہیے۔ پتہ نہیں کیوں اب مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں نے کوئی جذباتی فیصلہ کر لیا ہے یا میں کسی بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہوں۔ میرا تجربہ سالوں کا نہیں تھا، صرف 2 سال کا تھا، اور ابھی تک جتنے بھی کیس میں نے کیے تھے وہ عام نوعیت کے تھے۔ ہاسٹل میں لڑکیوں کی دیکھ ریکھ اور انہیں الٹے سیدھے کاموں میں ملوث دیکھ کے چھاپا پڑوانا، لیکن یہ کیس کچھ اور تھا۔ جان میری اس وقت نکلی جب میں نے